ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु की जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविज़न देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फ़रा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में इमसाल की किताब में लिखा है कि सादिकों के चिराग रोशन रहेंगे और शरीरों के चिराग बुझा दिए जाएंगे। इसलिए अपने चिराग को रोशन रखें ताकि आपकी राहें जो हैं वो हमेशा रोशन रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सेट पे हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं और आज भी बहुत ही खूबसूरत और ब्लेसिड कपल हमारे साथ मौजूद है जो मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहा है। हमारी जो पहली मेहमान है उनका नाम सबा सलीम है और वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फैसलाबाद में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर अफजल अकरम और जिन्होंने PhD कर रखी है बायोटेक्नोलॉजी में। सो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की पहली मेहमान से। गॉड ब्लेस यू एंड वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? जी, गॉड ब्लेस यू टू। शुक्र है खुदा का, मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। PMI TV का बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे हमें मदऊ की है, बहुत उनके हम शुक्रगुजार हैं। सिस्टर सबा, मुझे बताइएगा अपनी फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन दिए कि आपकी जो फील्ड है वो बेसिकली है क्या? मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। जो हमारे दीवानी मुकदमा जात हैं, मुकदमे हैं जिसके अंदर ख़ास तौर पे सरकारी डिपार्टमेंट्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनके हम नुमाइंदे के तौर पे हम वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर पेश होते हैं। और इसके अंदर फ़र्क अगर मैं एग्जांपल दूं कि मेनली हम लोग किस तरह से अपनी नुमाइंदगी जो वो कर रहे होते हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स की, उसके अंदर जो हमारी सरकारी ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा जहाँ कहीं लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं या कहीं इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं तो वहाँ पे फिर हम पेश होंगे। ये बेसिकली हम लोग का काम है। तो इस फील्ड को आपने कैसे, आपके अंदर ये शौक पैदा हुआ कि आप इस फील्ड में आए और अब चूँकि आप इस फील्ड में हैं और क्या क्या मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है बीइंग अ वुमेन? अच्छा, ये अब मैं कोई प्रॉपर्ली आपको ये तो नहीं याद मुझे कि मुझे कहाँ से शौक पैदा हुआ, लेकिन मुझे बचपन से ये शौक था वैसे कि मैंने बड़े होकर लॉयर बनना। और काफ़ी फिर मैंने उसके हिसाब से ही मैंने फिर मज़ामीन भी वो उन्हीं का चुनाव किया और फिर प्रॉपर्ली उसी फील्ड को मैं आगे लेके चली। और जहाँ तक बात है कि किस तरह के चैलेंजेस हम लोगों को सामना करना पड़ता है, तो औरत होते हुए और ख़ास तौर पे मसीही होते हुए काफ़ी सारे चैलेंजेस हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं, मुझे भी करने पड़े। और इसके अंदर आगे फर्दर मैं मज़ीद इसको एलैबोरेट करूँगी या मज़ीद इसकी तफसील में जाऊँगी। जब आपके पास मुझे लगता है कि टैलेंट बिल्कुल और आप में कम्पीट करने की सलाहियत हो और फिर कॉन्फिडेंस हो, हाँ, तो फिर आपको मुझे लगता है उस तरह से चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ते। तो यही मेरी जर्नी है। हम डॉक्टर अफजल अकरम की तरफ आते हैं। सो वेलकम टू द शो। कैसा लग रहा है आप? सबसे पहले तो सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा सलाम पहुँचे और दूसरे नंबर पे मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ PMI टेलीविज़न का जो अक्सर इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ये खूबसूरत सेटअप है रोशन राहें, लोगों को गाइड करना और उनकी राहों को रोशन करना, ये बड़ा खूबसूरत नाम है। तो सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सारी टीम का जिन्होंने दावत दी और मुझे अच्छा लगा कि एक दफ़ा फिर मैं दोबारा से यहाँ पे आके अपने बहुत सारे बहन भाइयों के लिए बरकत का बायस बन सकूं। मुझे बताइएगा कि आपने जो बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च है ये आया पाकिस्तान में की या पाकिस्तान से बाहर? बेसिकली जो मेरी डिग्री है वो प्यास यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी हायर एजुकेशन कमीशन से मैंने एक स्कॉलरशिप लिया और मैंने अपनी रिसर्च का कुछ हिस्सा कनाडा में किया और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपोजर था वहाँ के सेटअप को देखना। और ये पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त ये स्टेप्स हैं पाकिस्तान के अंदर, हुकूमत पाकिस्तान के बड़े अच्छे अमली इक़दामात हैं
کہ یہاں سے نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو، بالخصوص ریسرچ کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے کے باہر بھیجنا تاکہ ان کے ساتھ کام کرے، ان کے ساتھ ایک ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں، اور پھر ہم اس ایکسپیرینس کو یہاں پہ پاکستان میں مطلب دہرا سکتے ہیں۔ اچھا، اس ریسرچ کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ اور آپ کی کیا خدمات ہیں؟ میری ایجوکیشن کے علاوہ کچھ میرے شوق ہیں جن میں ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کو ساتھ لے کے چلنا، ان کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا، اور اس پلیٹ فارم کا نام فروغ سخن ہے۔ تو فروغ سخن بیسیکلی مسیحی ادبی تنظیم ہے جس میں گائک اور اس کے بعد میوزیشنز جتنے ہیں اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، نثر نگار، اس کے علاوہ ویژول آرٹ والے لوگ ہیں، پینٹنگز وغیرہ، تو ان لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے ٹیلنٹ کو پالش کرنا اور ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آنا، ان کے لیے جب آپ ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ وہاں سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو نئے لکھنے والے ہیں، اور جو آلریڈی لکھ رہے ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کو وہاں پہ وہ پرفارم کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے وہ ٹیلنٹ کو لے کے آ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہوں ایجوکیشنل اویئرنیس کے حوالے سے، کہ مختلف چرچز میں جا کے لوگوں کو کہنا، ان کو سمجھانا، ان کو آگاہی دینا کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے کی طرف لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دور جس طرح کا جا رہا ہے، بلکہ ہر دور ہی ایسا رہا ہے کہ اس سے ہم علم سے خالی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ہمیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دور بالخصوص جب کہ پوری دنیا ایک دوڑ رہی ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے، تو اس دور کے اندر تعلیم بہت ضروری ہے، اور بالخصوص جو پاکستانی لوگوں کے لیے، پاکستانی مسیحیوں کے لیے تعلیم کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم مختلف چرچز میں جا کے لوگوں کو، پیرنٹس کو بھی اور نوجوانوں کو بھی ہم بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اعلیٰ فیلڈز میں، آپ یونیورسٹی لیول پہ کس طرح سے آ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر افضل، آپ سے ایک کویسچن کہ آج مہنگائی کے دور میں جو ہے ہر بندہ ایجوکیشن کو جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا، ہمارا غریب طبقہ بھی ہے، اور ان پیرنٹس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر ایک فیملی کو، ہر پیرنٹ کو اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ 10ویں تک تو ویسی تعلیم فری ہے، فری ہے، بالکل، آلموسٹ جو فیس وغیرہ ہے گورنمنٹ کی وہ تقریباً فری والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ کتابیں گورنمنٹ فری دے رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے سکولز آپ کے قریب ہی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ نے اس طرح کا جو سیٹ اپ ہے کہ جگہ جگہ پہ ایک تو سکولز ہیں آپ کے لیے اپروچیبل ہیں، آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ۔ اور ایک خاص بات میں گورنمنٹ سکولوں کی بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پی پی ایس سی کے تھرو بڑے اچھے اور پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ آج کل ٹیچرز ہیں گورنمنٹ سکولوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اتنے اچھے ٹیچرز اور اتنا اچھا سیٹ اپ اور فری ایجوکیشن، فری بکس اور بہت ساری ایسی فیسلٹیز جو ایک غریب آدمی جو ہے وہ ایزیلی اپنے بچوں کو وہاں پہ اسکول میں بھیج سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو لوگوں کو سرکاری اسکولوں کی طرف، ایسے لوگوں کو جو بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، ان کو سرکاری اسکولوں کا رجحان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ تو اس طرح سے ہم جو ہمارا لوور انکم کا طبقہ ہے، جن کی آمدن کم ہے، جن کے تنخواہیں کم ہیں، مزدور طبقہ ہے، تو وہ بڑی آسانی سے اپنے بچوں کو 10ویں تک جو ہے وہ تعلیم دلا سکتے ہیں۔ باقی رہی بات 10ویں کے بعد کی سٹوری، تو انٹر کے لیول تک بھی کچھ ملتی جلتی سٹوری ہے کہ ہم جو سرکاری کالجز ہیں وہاں پہ اپنے بچوں کو یہ انٹر یعنی 11ویں 12ویں کی تعلیم سستے میں دلا سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی انفارمیشن اور بہت ساری اچھی باتیں، گفتگو جاری اور ساری ہے، لیکن اب وقت ہوا چلتا ہے چھوٹی سی بریک کا، سو ملتے ہیں آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشن راہیں اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرا نعیم۔ سسٹر صبا، ڈسکریمنیشن پہ ہم بات کریں گے کہ اگر کسی بھی شخص کے ساتھ وہ ڈسکریمنیشن، تعصب کا شکار ہو جاتا ہے تو اس پہ کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہ آپ کا یہاں تک کا سفر جو ہے جو آپ نے طے کیا ہے، تو آپ بھی اس کا شکار ہوئی ہیں، تو
کس طرح سے آپ نے اس پہ اوور کم کیا؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے ڈسکرمنیشن کی، تو جہاں جہاں آپ کو مائنورٹیز نظر آئیں گی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے وہاں پہ. یہ آپ جس بھی ملک کے اندر دیکھیں گے ڈسکرمنیشن جہاں مائنورٹی ہوگی وہاں ڈسکرمنیشن ہوگی. تو یہ والی چیز ہمیں بھی فیس کرنے کو ملی پورے سفر کے اندر. اور میں تھوڑا سا اس کے اندر چھوٹا سا اگر اگزامپل دوں، جب میں PPSC کے اندر انٹرویو دینے گئی تو وہاں پہ ایک اسلامک کویسچن میرے سے کیا گیا، اور وہاں پہ میں نے ان کو نا تھوڑا سنپ کرنے کی کوشش کی کہ آپ ان کو بتانے کی کوشش کی کہ میں کیونکہ مائنورٹی ہوں تو آپ میرے سے میرے مذہب کا کویسچن کریں. تو وہ تھوڑا سا اس پہ ایک دم سے غصے میں آئے، اور آگے انہوں نے شاید وہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں کس طرف جانا چاہ رہی ہوں، مجھے میرے میں کتنا وہ ہے برداشت کا لیول ہے، شاید وہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے تھے. لیکن انہوں نے کچھ آگے نا کچھ فکرہ اس طرح کا بولا کہ جہاں سے مجھے لگا کہ شاید ڈسکرمنیشن والی چیز ہو رہی ہے. لیکن بعد میں پازیٹیو چیز یہ ہوئی کہ مجھے لگا اس ٹائم پہ کہ شاید میری سلیکشن وہ نہیں کریں گے. بعد میں جب انٹرویو ہو گیا اور رزلٹ آیا تو میری سلیکشن ہو گئی. اب اسی پوسٹ پہ میں کام بھی کر رہی ہوں. تو بات وہی ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس آپ اپنی راہیں آپ نے خود بنانی ہے. بالکل. آپ اگر یہ سمجھ لیں کہ آپ مائنورٹی میں ہیں، آپ کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی جا رہی ہے، تو آپ کہیں ادھر ہی جا کے بس بیٹھ جائیں، تو یہ والی چیز نہیں ہے. ڈسہارڈ نہیں ہونا، ہم نے پازیٹیو رہنا ہے. آپ کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں، اویل کریں ان کو. آگے آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں جن کو آپ اگر خود یوٹیلائز کریں گے تو پھر ہی آپ کو کوئی موقع ملے گا. آپ میں خود کوئی پاور ہوگی تو پھر آپ کو کوئی موقع بھی دے گا. یہ تو بات ہے کہ پاور جو ہے ہمیشہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو پاور ہوگی تو ہم آگے بڑھنے کا ہمارے اندر حوصلہ بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ سے سیم کویسچن. یہ بالکل کویسچن خیر بڑا ویلڈ کویسچن ہے، اور میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے ہم ڈسکرمنیشن کو دیکھیں. ڈسکرمنیشن ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. ایک میں بڑی کلیئر بات بتانا چاہتا ہوں، ہمیشہ چھوٹے لیول پہ ڈسکرمنیشن پائی جاتی ہے. جو جہاں سمجھدار اور پڑھا لکھا طبقہ ہے وہاں ڈسکرمنیشن کا جو لیول ہے وہ نیگلیجیبل ہے، نظر انداز کیا جا سکتا. تو ہم کس طرح سے جو میں نے ہینڈل کیا وہ یہ تھا کہ ایک دفعہ مجھے ایک اسکول میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا، اور اس کی وجہ مطلب ہو سکتی ہے کہ بینگ کرسچن بھی ہو سکتی ہے. اور مجھے ایک شرط رکھ لی گئی وہاں پہ کہ ٹیسٹ لیا جائے گا، اور اگر ٹیسٹ میں پاس ہوئے تو ٹھیک ہے. تو خیر میں پہلی ہی کلاس میں جب گیا تو جو کلاس ٹیچر تھے وہ ٹینسز پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے ایک اردو کا فقرہ لکھا اور پوچھا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس کا انگلش بنانا چاہے. تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور انہوں نے کہا آپ کریں گے؟ میں نے کہا جی. تو میں نے کیا اور وہ بالکل ٹھیک تھا. انہوں نے کہا جی آپ کے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اسی کلاس کے اندر جو فرسٹ لڑکا آتا تھا وہ پھر سیکنڈ ہو گیا، اور میں ہمیشہ اس کلاس میں فرسٹ رہا. تو ایک اس میں میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کہیں پہ ڈسکرمنیشن ہو بھی تو آپ ڈسکرمنیشن کو اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے کانفیڈینس سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب تک اگر آپ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اوپر سے ڈسکرمنیشن بھی ہو تو پھر ظاہر ہے اس ڈسکرمنیشن کو آپ زیادہ محسوس کریں گے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے. اسی طرح یونیورسٹی میں نے میوزک کے حوالے سے اتنا کام کیا کہ وہاں پہ مجھے کبھی ڈسکرمنیشن کا پھر سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ کو ڈبل محنت کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی، بے شک آپ کسی مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ پرومیننٹ رہیں گے. چونکہ آپ کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، سو میں آپ سے ایک کویسچن یہ رکھوں گی کہ CSS اور PMS مینس کہ مائنورٹی کہ بہت سارا ایسا کوٹا ہے، بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں جو ویسے خالی چلی جاتی ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہمارے لوگ جو ہے اس طرف آتے اور اپنا جو ہے وہ رول ادا کرتے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اور اس وقت اس سوال کی بڑی ضرورت ہے. میڈم بھی اس پہ ضرور میں چاہوں گا کہ ان کا بھی انپٹ ہو اس میں. جہاں تک بات ہے کہ ہم میٹرک اور انٹر لیول تک وہ عام طور پہ ہمارے جو نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جاتے ہیں. لیکن انٹر کے بعد کی جو ایجوکیشن ہے نا یونیورسٹی لیول پہ، وہاں پہ جب ہم سٹاپ ہو جاتے ہیں تو ہم ایلیجیبل نہیں رہتے. ٹھیک ہے، CSS یا PMS کے لیے ہمیں 16 سالہ ایجوکیشن چاہیے، یعنی آپ نے BS آنرز کیا ہو یا MSc کی ہو، MA کیا ہو. ٹھیک ہے، اب ہم جب سٹاپ کر دیتے ہیں اپنی ایجوکیشن انٹر تک تو آگے صرف 4 سال ہیں،
اگر ہم ان 4 سالوں میں تھوڑی سی محنت کر لیں اور ہمارے گھر والے تھوڑا سا تعاون کر لیں ان 4 سالوں کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک تو ایلیجیبل ہو جائیں گے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے, ٹھیک ہے. اور میں گزارش بھی کروں گا ہماری جتنے ہمارے ویورز ہیں ان سے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر میٹرک تک یا ایف اے تک لے کے جاتے ہیں, آگے تھوڑا سا سفر ہے, تھوڑی سی مشکلات ہیں 4 سال تک کے لیے, اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تعداد ہے اگر زیادہ سے زیادہ 16 سال ایجوکیشن والی ہوگی جس نے ماسٹر کیا ہوگا, تو پھر ہم اتنے ہی زیادہ لوگ ان امتحانات کے لیے جو اپیئر ہو سکیں گے, ان امتحانات کا حصہ بن سکیں گے, اور آگے جو جابز خالی جاتی ہیں ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح سے. اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ابھی تک یہ بات ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن ہوتی ہے لیکن جابز ہمیں نہیں پرووائڈ ہوتی نا, وہ بھی سویپر کی ہمیں جاب کی آفر ہوتی ہے. تو آیا یہ بات کہاں تک یہ اس میں سچائی ہے؟ دیکھیں بہت سارے اشتہارات میں یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ چیز موجود ہے اور باقاعدہ وہاں پہ مینشن کیا جاتا ہے, لیکن اس کا جواب ایک ہی ہے کہ آپ کس طرح سے محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ محنت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا دیکھیں احتجاج اپنی جگہ پہ, لیکن آپ اگر اس کا جو جواب ہے اگر آپ پڑھ کے دیں گے تو یہ زیادہ میرے خیال میں زبردست بات ہے. دوسرے نمبر پہ ایجوکیشنل کئی دفعہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہمارے خاندانوں میں, کئی دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس طرح سے سی ایس ایس کی تیاری کرنی ہے, یا سی ایس ایس کس طرح سے میرے لیے امپورٹنٹ ہے, کیا سی ایس ایس میں بہت زیادہ خرچہ ہے, کیا بہت زیادہ دماغ لگتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مضمون کا جو چناؤ ہے وہ بھی ہم غلط کر لیتے ہیں یا کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اب بہت سارے نوجوان ہمارے موجود ہیں جو اس وقت سی ایس ایس کے تھرو بڑی اچھی پوسٹوں پہ ہے, ہم ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت سارے واٹس ایپ گروپس ہیں, فیس بک گروپس ہیں, آپ ان پہ آپ لوگوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ رہنمائی اب آپ لے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں. تو اس لیے جسٹ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس طرف آئیں. جی سسٹر صبا, ڈاکٹر افضل نے تو بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کی ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا, اس چیز کو میں لنک کروں گی جو پہلے آپ کا سوال تھا تعصب والی بات کے ساتھ. ہمارے پاس ایک بہت ہی اچھا یہ ایک موقع ہے کہ اگر ہم ایگزام پاس کریں تو اتنی اچھی اچھی جگہوں پہ ہم لگ سکتے ہیں جو ہمیں لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. ابھی سب سے بڑی جو ابھی ہم لیک کر رہے ہیں جس چیز میں اویئرنیس والی بات ہے. ابھی افضل نے جیسے بات کی کہ تعلیم پہ ہم فوکس نہیں کر رہے, تعلیم والی بھی بات ہے, لیکن جو لوگ تعلیم یافتہ ہو بھی گئے ہیں ان کے پاس بھی اویئرنیس نہیں ہے. ان کو بھی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپ کے پاس اس طرح کی اپرچونٹیز ہیں تو خالی یہ بیٹھ کے تعصب کا نعرہ نہ لگاتے ہیں, آپ آگے بڑھیں اور اس طرح کی جو آپ کے پاس آ رہے ہیں مواقع ان کو بھی یوٹیلائز کریں, ان کا بھی فائدہ اٹھائیں, تو پھر ہی آپ کسی اچھی پوزیشن پہ پہنچ سکیں گے. سسٹر صاحب آپ سے میرا یہ کویسچن کہ ایک ہوا چلی جی, سارے نوجوان ایک طرف رجحان ہو گیا اکاؤنٹ کی طرف, کامرس کی طرف, پھر ایک دور آیا کمپیوٹر کی طرف سب کا رجحان ہو گیا, تو کیا یہی 2 3 4 شعبے ہیں جن سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یا جن میں ہم اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں, یا سارے شعبہ جات جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے؟ اچھا, مجھے لگتا ہے جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس میں یہ ہوا چلی تھی, اس ٹائم پہ جو پیرنٹس تھے وہ بھی بچوں کو اس طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, آپ نے انجینئر ہی بننا ہے, ان کو 2 3 پروفیشنز پہ زیادہ فوکس کرتے تھے. اب ہماری جو جنریشن ہے وہ بھی کافی چینج ہو چکی ہے, میچورٹی آ گئی ہماری پڑھے جنریشن لکھے میں, لوگ آنے شروع ہو گئے اور ان میں اویئرنیس بھی اس طرح سے زیادہ ہے. وہ اب مجھے لگتا ہے کہ اپنے شعبے کا چناؤ جو ہے وہ خود سے کر سکتے ہیں, اور والدین ہوتے ہوئے بھی, جیسے ہم بھی خود بھی والدین ہیں, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم اگر بچے ہمارے جو کہیں گے جس پروفیشن میں وہ جانا چاہیں تو ان کو پراپرلی آپ ایک تو اسسٹ کریں, پڑھے لکھے ہوتے ہوئے, پڑھے لکھے ہم جیسے والدین ہیں تو ایک تو ان کو اسسٹ کریں کہ آپ نے اچھے طریقے سے کیسے کسی اچھے پروفیشن میں جانا ہے, اور ان کو فرق اور جو فیلڈز ہیں اس کے بارے میں ایک تو پہلے تعارف تو کروائیں کہ خالی یہ 2 3 آپ کے پاس فیلڈز نہیں ہیں. لائر جب میں بنی تو میرے لیے تھوڑا سا یہ چیلنج تھا کہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو
وکیلوں کے بارے میں موقف بنا ہوا تھا کہ غلط قسم کا، نیگیٹو قسم کا، تو شاید میں نے اسی طرح کی فیلڈ جوائن کرنی ہے. لیکن اب جب فیلڈ کے اندر جا کے میں کام کر رہی ہوں تو لوگوں کا بالکل فرق ہے اس کے بارے میں، رجحان جو ہے. تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ پہلے نا بچوں کو تھوڑا سا اس بارے میں اویئر کریں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرے نزدیک جو ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، آپ اس شعبے کی اچھی تعلیم حاصل کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ MBBS ڈاکٹر ہیں تو آپ کو اس طرف زیادہ اچھا جو ہے وہ بننے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ عطائی ڈاکٹر بنیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے نقصانات ہیں. اس کے بعد ایون آپ میک اپ آرٹسٹ ہی اگر بن جائیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس فیلڈ کی پراپر ایجوکیشن حاصل کریں. ٹھیک ہے، آپ اگر نرسنگ میں ہیں اس کی پراپر ایجوکیشن، آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کے لے گئے، ہر شعبہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، کئی دفعہ ہم ہوتے ہیں لوگوں کے جو تاثرات ہیں نا کہ مثلاً جج جو ہیں وہ سب سے اچھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو ہم فورسز ہیں یعنی پولیس ہے، فوج ہے، یہ سب سے اچھے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح کے کچھ چند لوگوں نے شعبے بس ان کی عزت کرنی ہے، باقی سارے فضول ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا. ہر شعبے کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے، اس کا اپنا ایک سکوپ ہے، اور ہر شعبے کا اپنا ایک میں سمجھتا ہوں ڈیکورم ہے. اور ہمیں میرے خیال میں ہر مطلب جیسے ٹیچر ہے اس کی اپنی عزت ہے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک کردار ہے معاشرے کے اندر. تو ہر شعبہ امپورٹنٹ ہے، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ہم کسی بھی شعبے کے اندر بھرپور انداز سے جو ہے وہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں. بالکل، تو وہ زیادہ مفید ہے ہمارے لیے. سسٹر صبا، بینگ اے وومن، وہ تمام بہنیں بیٹیاں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ نیپولین بوناپارٹ کی ایک کافی مشہور کہاوت ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دیں اور میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دوں گا. آپ خواتین کو امپاور کریں، ان کو پڑھائیں لکھائیں، تو آپ کے پاس ایک بہت ہی پاورفل قسم کی ایک جنریشن جو ہے وہ پیدا ہوگی. تو پڑھائی پہ بہت فوکس کریں، اور آپ کے پاس مواقع بہت ہیں، اوپن آپشنز ہیں، کافی سارے جگہیں ہیں آپ کے پاس جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں. لیکن جو سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی تعلیم. اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ کافی سارے شعبے جو ہیں ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر افضل، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میرا پیغام نہ صرف والدین کے لیے ہے بلکہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے. اور ہم بائبل میں سے ایک بات پہ غور کریں گے. جب یسوع مسیح کو ابلیس نے آزمایا تو یسوع مسیح کو اس وقت بڑی بھوک لگی تھی، اور ابلیس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. لیکن یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت بات وہاں پہ کہی کہ آدمی صرف روٹی سے نہ جیتا رہے گا. یہاں پہ بات ہے کہ ہم عام طور پہ اپنی ایسی چیزیں جن کے اخراجات ہم کھانے پینے پہ لگا دیتے ہیں یا غیر ضروری چیزوں پہ لگا دیتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان اخراجات کو، ان غیر ضروری اخراجات کو روکیں اور آپ اپنے بچوں پہ جو اخراجات لگائیں. کیونکہ زندگی میں اس چیز سے جو یسوع مسیح کی بات سے، اور پھر ایک اور بات کہ عیسو نے اپنے پلوٹھے پن کو صرف ایک کھانے کے لیے جو ہے وہ یعقوب کو دے دیا. اور پھر آج ہم دیکھیں تو اسرائیل جو کہ یعقوب کی نسل ہے وہ آج پوری دنیا میں جو باعث برکت ہے اور چھایا ہوا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں اپنے مقصد کو اولین درجہ دیں. ٹھیک ہے، زندگی میں اپنی جو برکت کو ہے وہ نہ کھونے دیں. آپ ایجوکیشن پہ فوکس کرائیں. اور میں آخری جملہ یہ کہنا چاہوں گا، لون مرچ کھاؤ تے بچے پڑھاؤ. یعنی کھانا امپورٹنٹ نہیں ہے، زندگی کی باقی آسائشیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، وہ سارا کچھ مل جائے گا اگر ہم تعلیم یافتہ ہوں گے. کیونکہ اگر ہم تعلیم یافتہ ہوں گے ہمارے پاس اچھی جابز ہوں گی، اچھا بزنس کر سکتے ہیں، اور زندگی کے سارے شعبوں میں ہم اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. اس لیے میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور صرف پڑھائیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا، اور خداوند آپ دونوں کو برکت دے. ناظرین، بہت ہی خوبصورت باتیں اور بہت ہی اوتھینٹک میسج جو ڈاکٹر افضل نے ابھی دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سو ہمیشہ خداوند میں خوش رہیں، مسرور رہیں، اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سارا خیال رکھیں. خداوند آپ کو برکت دے. کیپ واچنگ PMI ٹیلی ویژن.